من همزه ونفخه ونفسه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ حضرات گرامی، یہ مسئلہ ہمارے ایمان کا ہے کہ جس کام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے وہ ماننا، اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانے، تسلیم کرے۔ بہت سارے مسائل جن کے کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، آج کی مجلس میں، آج کے خطبہ میں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم اور آرڈیننس بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ قانون، وہ حکم، وہ آرڈیننس کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لوگوں، داڑھیوں کو معاف کر دو۔ اللہ اکبر۔ داڑھیاں رکھو، داڑھیوں کو لمبا کرو، داڑھیوں کو زیادہ کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، داڑھی رکھنے کا ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا۔ داڑھی رکھنا فرض ہے۔ ہمارے ہاں بعض باتیں غلط مشہور ہیں، ان میں ایک یہ بات بھی ہے کہ داڑھی سنت ہے، داڑھی فرض ہے۔ جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے نکاح کرنا سنت ہے، حالانکہ نکاح کرنا بھی فرض ہے۔ نکاح سنت ہے، سارے شادیاں کروا رہے ہیں، تو اس معنی میں داڑھی بھی سنت سمجھ لیں، لیکن سارے رکھے نا۔ پھر یہ بات مشہور ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، سنت نہیں ہے، فرض ہے۔ جس کام کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو، اس حکم، وہ حکم فرض پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت زیادہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو رکھنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے نماز کا حکم دیا تو نماز فرض ہو گئی، زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ فرض ہے، حج کا حکم ملا، صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ تو اسی طرح
दाढ़ी रखना भी फर्ज है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खालिफुल मुशरिकीन व वफ़िरुल लिहा व अहफ़ुश शवारिब, मुशरिकों की तुम मुखालिफत करो। कैसे मुशरिकों की मुखालिफत करो? अपनी दाढ़ियों को बढ़ाओ। वफ़िरू का माना है लंबा करो, दाढ़ियों को वाफिर करो। व अहफ़ुश शवारिब, और अपनी मूंछों को छोटा करो, मूंछों को पस्त करो। ये हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। साबित हुआ मुशरिकीन दाढ़ियां मुंडाते थे, अपनी मूंछों को लंबा लंबा छोड़ते थे, उनकी मुखालफत का हुक्म दिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। दूसरी हदीस, ये भी सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है। अनहिकु शवारिबा व आफुल लिहा, मूंछें कम करें, मूंछों को छोटा किया जाए और दाढ़ी को माफ किया जाए। दाढ़ियां बढ़ाएं, दाढ़ी को माफ करें। तीसरी हदीस में ये लफ्ज हैं, ये सही मुस्लिम की हदीस है, खालिफुल मुशरिकीन अहफ़ुश शवारिबा व औफ़ुल लिहा, मुशरिकीन की मुखालफत करें, मूंछें पस्त करो और दाढ़ियों को लंबा करो। औफ़ु, दाढ़ियों को पूरा करो। अल्लाहु अकबर। हज़रात गिरामी, दाढ़ी रखने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। सही मुस्लिम में हदीस है, अन्नहु अमरा बिइहफ़ाइश शवारिब व इफ़ाइल लिह्या, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूंछों को पस्त करने का हुक्म दिया और दाढ़ी को मुआफ करने का हुक्म दिया। अल्लाहु अकबर। ये सही मुस्लिम की हदीस है। हजरात गिरामी, सही मुस्लिम में ही एक दूसरी हदीस सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मूंछें काटा करो, अपने मूंछें काटो। व अरख़ुल लिहा, और अपनी दाढ़ियों को लंबा करो, दाढ़ियों को बढ़ाएं। खालिफुल मजूस, मजूसियों की मुखालफत करो। इससे साबित हुआ मजूसी लोग भी मुशरिकीन की तरह अपनी दाढ़ियों को मुंडवाते थे, मूंछों को लंबा लंबा छोड़ते थे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजूसियों की मुखालफत करने का हुक्म दिया। अल्लाहु अकबर। एक दूसरी हदीस मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की सही हदीस है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजूसी लोग अपनी मूंछों को बढ़ाते हैं, मूंछें लंबी लंबी रखते हैं और दाढ़ियां मुंडवाते हैं, लिहाजा तुम इनकी मुखालफत करो। अल्लाहु अकबर। हज़रात गिरामी, इसी तरह यहूदियों और ईसाइयों का जिक्र करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मुस्नद इमाम अहमद की हसन दर्जे की हदीस है। सैयदना अबू उमामा अल-बाहिली
رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ داڑیاں بڑھواتے ہیں، اپنی مونچھوں کو بڑھاتے ہیں۔ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مونچھوں کو کٹوایا کرو، مونچھوں کو کٹوایا کرو اور داڑھی بڑھایا کرو، داڑھیوں کو لمبا کرو، مونچھوں کو چھوٹا کرو۔ وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ ان تمام حدیثوں سے ثابت ہوا مشرکین کی مخالفت کرنی ہے، مجوسیوں کی مخالفت کرنی ہے، یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے۔ یہ سارے کفار اپنی داڑھیوں کو مڈواتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر اپنی امت کو حکم دیا، اے میری امت کے لوگوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، مشرکین کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ یہ لوگ اپنی داڑھیوں کو مڈواتے ہیں، تم اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو، داڑھیوں کو لمبا کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، 10 چیزوں کو فطرت سے قرار دیا گیا ہے۔ 10 چیزیں وہ ہیں جو فطرت سے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ انسان کی جبلت میں داخل ہیں، ہو مرد ہو انسان، اور وہ ان پر عمل نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمام نبیوں کی شریعت میں یہ 10 چیزیں موجود تھیں۔ لمبی حدیث ہے، ان 10 چیزوں میں سے ایک چیز ہے اعفاء اللحیہ، داڑھی کو معاف کر دو۔ عشر من الفطرہ، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی راویہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشر من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت سے ہیں۔ ان کا شمار کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، قص الشارب، اپنی مونچھوں کو کٹواؤ، وإعفاء اللحیہ، جیسے مونچھوں کو کٹوانا یہ فطرت ہے تمام نبیوں کی، نبیوں کے دین میں، نبیوں کی ملت میں مونچھوں کو کٹوانا تھا۔ اسی طرح تمام نبیوں کی ملت میں، تمام نبیوں کی شریعت میں داڑھی کو معاف کرنا بھی تھا۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کی داڑھی نہ ہو۔ ہر نبی کی امت میں داڑھی رکھنا فرض تھی۔ اللہ اکبر۔ لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام تھے، ان میں ایک بھی داڑھی مونڈنے والا نہیں تھا۔ تمام کے تمام اپنے چہروں پر داڑھی کو رکھنے والے تھے۔ تابعین، ائمہ محدثین، یعنی یہ ایسا اتفاقی اور اجماعی مسئلہ ہے کہ کسی نے اختلاف بھی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ داڑھی رکھنا فرض ہے، جیسے مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض ہیں، اسی طرح اللہ کی قسم مسلمانوں پر داڑھی رکھنا بھی فرض ہے۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بڑی گھنی تھی، سینے کو ڈھانپنے والی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ
दाढ़ी मुबारक थी। सही मुस्लिम में हदीस है, वकान कसीर शार लिहिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के बाल बहुत ज्यादा थे, घनी दाढ़ी थी। दूसरी हदीस मुस्नद इमाम अहमद में हसन दर्जे की है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक बड़ी बड़ी थी। अल्लाहु अकबर, लंबी लंबी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाढ़ी मुबारक थी। उम्मे माबद रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाढ़ी घनी थी, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे पैगंबर की दाढ़ी मुबारक बहुत ज्यादा थी। सीना मुबारक को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाढ़ी मुबारक दामती थी। अल्लाहु अकबर। जैसा कि मैंने अभी बयान किया, एक सहाबी भी ऐसा नहीं था जिसने अपनी दाढ़ी को मुंडा हो। कैसे हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को हुक्म दे और वो अपनी दाढ़ियों को मुंडे? कैसे हो सकता? हम सोच भी नहीं सकते। वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे से छोटे फेल की भी मुखालफत नहीं बर्दाश्त करते थे। ये कैसे हो सकता है कि सहाबा किराम को नबी अलैहिस्सलाम हुक्म दे, दाढ़ियां माफ कर दो, दाढ़ियां लंबी करो, और सहाबा में से कोई दाढ़ी कटवाता हो, यानी दाढ़ी बनवाता हो? ये कैसे मुमकिन है? अल्लाहु अकबर। शराहबील बिन मुस्लिम ताबई बयान करते हैं, वो फरमाते हैं मैंने 5 सहाबा को देखा, वो मूछें काटते थे और दाढ़ी बढ़ाते थे। अल्लाहु अकबर। और अपनी सफेद दाढ़ी को रंग करते थे। उन्होंने नाम बोले, सैयदना अबू उमामा बाहिली, सैयदना हज्जाज बिन आमिर, सैयदना मिकदाम बिन मादी कारिबा, सैयदना अब्दुल्लाह बिन बुस्र माज़नी, सैयदना उतबा बिन अबद। ये सभी लोग अपने मूंछों को काटते थे और अपनी दाढ़ियों को बढ़ाते थे। अल्लाहु अकबर। ये अल-मुअज़्ज़म कबीर तबरानी में हसन दर्जे की रिवायत मौजूद है। हज़रात गिरामी, ये चंद वो दलाल हैं जो अहादीस के अंदर मिलते हैं। इन तमाम अहादीस का खुलासा ये है, दाढ़ी को रखना फर्ज है। ये मुसलमान का शियार है, मुसलमान की अलामत है। जैसे मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता है, पैगंबर ने बताया कि लोगों ये कुरान है, हमने कुरान को कुरान मान लिया। पैगंबर ने बताया लोगों ये बैतुल्लाह है, इसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़े, हमने फौरन मान लिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझाया अज़ाबे कब्र हक है, हमने मान लिया। जन्नत हक है, हमने मान लिया। उसी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी को फर्ज करार दिया है। इसमें जरा बराबर भी इख्तिलाफ नहीं है, इसमें जरा बराबर भी गुंजाइश नहीं है। बाद लोग इतने ज्यादा अहादीस होने के बावजूद भी इस फर्ज के तारिक हैं। हम अपने उन भाइयों को ये मसला समझाना चाहते हैं कि जो शख्स दाढ़ी को मुंडाता है वो कितने ज्यादा गुनाहों का शिकार हो रहा है, उसको पता ही नहीं है। सबसे पहली बात, जो शख्स दाढ़ी को मुंडाता है, ये शख्स यहूदियों की मुवाफकत कर रहा है,
عیسائیوں کی مخالفت کر رہا ہے، مجوسیوں کی، مشرکین کی موافقت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری سنت کو چھوڑنے والے شخص پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، داڑھی منڈانا یہ لعنت کا باعث ہے۔ یہ سنن ترمذی کی حسن درجے کی حدیث ہے۔ یعنی جو شخص سنت کو چھوڑنے والا ہے اس سے اللہ کبھی بھی محبت نہیں کرتا۔ ایسا شخص رب کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور ایسے شخص پر اللہ رب العالمین کی طرف سے لعنت پڑتی ہے۔ دوسری وجہ، داڑھی منڈانا عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ہے۔ رب نے جو فیصلے کیے ہیں وہ اٹل فیصلے ہیں۔ عورت کو کبھی داڑھی نہیں آئی، مردوں کو داڑھی آتی ہے، عورتوں کو داڑھی نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو ہے مرد لیکن عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اور ان کو داڑھی نہیں ہے۔ مرد جو داڑھی موڑنے والا ہے یہ عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، اپنے کانوں میں بالیاں ڈال کر عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اپنا لباس عورتوں جیسا پہن کر عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اپنا چال چلن عورتوں جیسا لگا کر، اپنی آواز عورتوں جیسی نکال کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ موبائل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے کتنے لوگ ہیں جو عورتوں جیسی آواز نکال کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں جو بھی شخص عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ اللہ اکبر۔ جیسے مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، اسی طرح وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار نہیں کرنا، اسی طرح مردوں کو عورتوں کی مشابہت اختیار نہیں کرنی۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص انہی میں سے ہوگا۔ ہمارا ایمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آپ کے گروہ میں سے وہ شخص کھڑا ہوگا جس کی داڑھی ہوگی۔ قیامت والے دن نبی کی امت کی صفوں میں داڑھی والے ہوں گے۔ جو داڑھی منڈاتا ہے اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میں کن کے ساتھ قیامت کو کھڑا ہوگا۔ حضرات گرامی، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، داڑھی تمام نبیوں کی سنت ہے۔ گویا جو شخص داڑھی موڑتا ہے وہ تمام نبیوں کی سنت کو جھٹلا رہا ہے۔ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی
نبی اور رسول مانتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ جب کوئی شخص اس بات کا انکار کرنے والا نبیوں کو نہیں مانتا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایسا شخص مسلمان رہتا ہی نہیں۔ جن نبیوں کی نبوت، ان کی رسالت پر ہمارا ایمان ہے، وہ سارے کے سارے داڑھیوں والے تھے۔ جو شخص داڑھی نہیں رکھتا وہ گویا کہ تمام نبیوں کی اس پیاری سنت کا انکار کر رہا ہے۔ وہ کیسے نبیوں کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرے گا؟ حضرات گرامی، اسی طرح جو شخص داڑھی منڈاتا ہے یہ گویا کہ تمام نبیوں کی، تمام صحابہ کی، تمام تابعین محدثین کی مخالفت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی وہ انسان تصور کرے کہ میں کتنی بڑی غلطی کر رہا ہوں۔ جتنے بھی اولیاء گزرے سب کی داڑیاں تھیں، محدثین کی داڑیاں تھیں، احمدین کی داڑیاں تھیں، صحابہ کرام کی داڑیاں تھیں، تو کس وجہ سے یہ شخص اپنی داڑھی کو مڈا رہا ہے؟ یہ بہت بڑی غفلت اور بہت بڑی غلطی ہے۔ حضرات گرامی، اسی طرح جو شخص کسی گناہ پر اصرار کرے، بار بار وہ گناہ کرے، وہ انسان فاسق بن جاتا ہے، وہ انسان فاسق اور فاجر بن جاتا ہے۔ اعلانیہ گناہ کرنے والا، ایک ہے چھپ کر گناہ کرنا، ایک ہے سب کے سامنے گناہ کرنا۔ حضرات گرامی، یہ مسئلہ یاد رکھیں، جو شخص سب کے سامنے گناہ کرتا ہے یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے۔ اس شخص کے اندر اتنی جرأت ہے یہ کسی انسان سے بھی نہیں شرماتا، رب سے شرمانا تو دور کی بات ہے۔ داڑھی منڈانے والا شخص یہ فاسق ہے، فاجر ہے، یہ گناہ کا بار بار ارتکاب کرتا ہے، بار بار ارتکاب کرتا ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے۔ ایسا شخص فاسق ہے۔ داڑھی منڈانے کے نقصانات میں سے ایک یہ بھی ہے، داڑھی منڈانا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ہم یہ کام بھی کرتے ہیں اور حجام بھائی کو، حمام والے بھائی کو اس کی مزدوری بھی دیتے ہیں۔ یعنی ایک حرام کام کا خود ارتکاب کرتے ہیں، الٹا اس کی مزدوری اس بھائی سے تعاون بھی کرتے ہیں۔ یہ بڑا جرم ہے۔ اللہ اکبر! اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ اصول بیان فرما دیا ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ گناہ کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ یہ فضول خرچی بھی ہے۔ داڑھی منڈانا پھر پیسے دینا یہ فضول خرچی ہے۔ ہم ایک حرام کام میں اپنا حلال کا پیسہ لگا رہے ہیں، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ پیسے کا ضیاع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی داڑھی منڈانا پھر اس کی مزدوری دینا، یہ اپنے پیسوں کو ضائع کرنا ہے، اپنے پیسوں کو آگ لگانا ہے، فضول خرچی کرنا ہے۔ اللہ اکبر! حضرات گرامی، یہ داڑھی اللہ کی طرف سے انعام ہے، خوبصورتی ہے، زینت ہے۔ داڑھی زینت ہے۔ میرے رب نے مردوں کے ساتھ داڑھی کو بنایا، کیوں؟ تاکہ میرا بندہ خوبصورت
خوبصورتی کے لیے بنایا، مسلمان اس سے نفرت کرتا ہے۔ ایسے سمجھے کوئی شخص اپنا ہاتھ کاٹ دے، رب نے خوبصورتی کے لیے بنایا، آنکھوں کو خوبصورتی کے لیے بنایا، پورے جسم کو خوبصورتی کے لیے بنایا، لیکن انسان اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو کاٹ دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی مسئلے کو بیان فرمایا ہے، فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان کے پیچھے لگ کے لوگ اللہ کی مخلوق کو تبدیل کریں گے۔ میرا رب مرد بنائے گا، یہ عورتیں بننے کی کوشش کریں گے، رب داڑھی والا کرے گا، یہ داڑھی کو مڑوائیں گے۔ اسی آیت کی تفسیر میں بعض صحابہ کرام نے جانوروں کو خصی کرنا بھی مراد لیا ہے۔ رب نے مذکر بکرے پیدا کیے، یہ مسلمان ان کو خصی کر کے ان کے اندر جو رجولیت اللہ نے پیدا کی اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، داڑھی مڈوانے والا اللہ کی تخلیق پر اعتراض کر رہا ہے، اللہ تم نے ایسا نہیں کیا، اللہ تم نے ایسا نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ بے شمار چیزیں ہیں جو قباحتیں لازم آتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس داڑھی جیسے اہم ترین فریضہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ روز قیامت نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر سے ہمیں پانی نصیب ہو جائے، میرے پیغمبر کی شفاعت ہمیں قیامت والے دن نصیب ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم دنیا میں اپنی مرضی کرتے رہیں، داڑھی بھی منواری، نماز بھی پڑھتے رہیں، حجیں بھی کرتے رہیں، زکاتیں بھی دیتے رہیں، تو ایسی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی حجوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ بھی ناراض ہے، اللہ کے رسول بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔